हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग यकीन ना कर पाएँ, मगर ये वाक़या सच में हुआ है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये कहानी आज से कई साल पहले की सुना रहा हूँ और यकीन करें ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दौर था। मैं एक नॉर्मल मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम रहते कई सालों से कनाडा में हैं। हमारे घराने में दीन की बेसिक तालीम थी, लेकिन सख्ती नहीं थी। नमाज, दुआ, कुरान सब था, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं। बचपन से ही मेरा मिजाज थोड़ा डिफरेंट था। मुझे हमेशा पुरसरार चीज़ों में दिलचस्पी रही। जब मैं तकरीबन 12 साल का था तो मुझे हर चीज़ जो मिस्टिकल और मिस्टीरियस होती थी उसमें इंटरेस्ट होने लगा। मैं बुक्स पढ़ता, वेबसाइट्स ब्राउज करता, एंशिएंट एलियंस, कॉन्स्पिरेसीज, गोस्ट, मीडियम्स, विचक्राफ्ट, इल्यूमिनाटी और डेमोनिक चीज़ें, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, लेकिन इनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। इसलिए मैं किसी चीज़ पर पूरा यकीन नहीं रखता था, बस क्यूरियोसिटी थी। ये 2003 से 2004 के बीच का टाइम था, मिलेनियम के थोड़ा बाद, जब मेरी फैमिली ने मूव करने का डिसीजन लिया। मेरे पेरेंट्स ने एक घर पसंद किया जो उन्हें परफेक्ट लगा और डील क्लोज होने वाली थी। मेरी मॉम ने चाहा कि उनकी माँ यानी मेरी नानी पहले घर को देखकर अप्रूव करे। जब मैं खाली कमरों में घूम रहा था और सोच रहा था कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, तो मेरी मॉम मेरी नानी को घर दिखा रही थी। टूर के बाद मेरी नानी को घर से अजीब सी अनईजीनेस महसूस हुई, खासकर सेकंड फ्लोर से। उन्हें उसका लेआउट पसंद नहीं आया और उन्हें डर था कि अगर आग लग जाए और हम बच्चे ऊपर हों तो क्या होगा। ये रीज़न मेरी मॉम को कन्विंस नहीं कर सका, लेकिन कार की तरफ जाते हुए ड्राइववे पर मेरी मॉम ने नानी को बताया कि उन्हें भी अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें लगा जैसे सेकंड फ्लोर की विंडो से एक छोटी लड़की उन्हें देख रही थी। इस बात के बाद मेरे पेरेंट्स ने घर की हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट की और हैरानी की बात ये निकली कि वाकई उस घर के सेकंड फ्लोर पर सालों पहले आग लगी थी और उस आग में एक छोटी लड़की की डेथ हो गई थी। इस स्ट्रेंज कोइंसिडेंस के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स घर खरीदने ही वाले थे, लेकिन इंस्पेक्शन में कॉकरोच इन्फेस्टेशन निकल आई और मेरी मॉम ने सीधा मना कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद हम लोग एक नए शहर शिफ्ट हुए। नए घर, नई गली, सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद एक अजीब बात हुई। एक दिन हमारे दरवाजे पर नॉक हुई। एक औरत जो पहले इस घर में रहती थी, उसने हमें एक मैसेज देना चाहा। उसने बताया कि उसकी माँ की इसी घर में डेथ हुई थी और वो कभी कभी यहाँ नज़र आती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो फ्रेंडली है और घर से अटैच्ड है। हमने इस बात को फ़िलहाल साइड पर रख दिया और इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये बात सिर्फ वार्निंग नहीं थी, बल्कि शुरुआत थी। कुछ हफ्तों बाद मेरा एक नया बेस्ट फ्रेंड बना जो मेरी ही स्ट्रीट में रहता था। मेरे घर का नंबर 112 था और उसका 12। ये अजीब कोइंसिडेंस था जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। जल्द ही दोनों फैमिलीज क्लोज हो गईं। एक गैदरिंग में जब यहाँ मूव होने की बात हुई तो उन्होंने हैरत के साथ बताया कि वो लोग पहले उसी घर में रहते थे जो हम पहले देख कर आए थे, यानी वो बच्ची वाला घर। और उन्होंने बताया कि वो घर बहुत हॉन्टेड था। वहाँ एक नहीं 2 गोस्ट थे, एक छोटी लड़की और एक बहुत ख़तरनाक बूढ़ा आदमी। उनके घर में बहुत बच्चे थे और वो डे केयर भी चलाते थे। उन्होंने बताया कि उनके हर बड़े बेटे के साथ उस घर में कुछ ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस हुए थे।
یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے ملٹیپل لوگوں کو ایک ہی پیرانارمل ایکسپیرئنس پر اگری کرتے دیکھا تھا۔ 14 سال کی عمر میں میرا انٹرسٹ گھوسٹ اور اسپرٹس میں اور بڑھ گیا۔ میں ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ کرسٹلز، مررز، بلیک انک، ہر چیز ٹرائی کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ کچھ عرصے بعد میں نے ویجی بورڈ جیسی چیز کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ اسلام میں جنات کا تصور تو ہے، لیکن میں بے وقوفی میں اسے ایک گیم سمجھ رہا تھا۔ پھر 15th برتھ ڈے پر مجھے ویجی بورڈ ملا، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں کبھی ویجی بورڈ یوز مت کرنا۔ ایک دن میں نے دوست کے ساتھ بیسمنٹ میں اسے ٹرائی کیا، کچھ نہیں ہوا، اور میں نے سوچا بس یہ سب ڈرامہ ہے۔ لیکن اصل کہانی اس دن کے بعد شروع ہوئی۔ اگلے کچھ دنوں میں گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ لائٹس کا خود آن آف ہونا، دروازوں کا ہلنا، چیزوں کا گر جانا۔ پہلے تو میں ایکسائٹڈ تھا، مجھے لگتا تھا کوئی روح ہے جو فرینڈلی ہے۔ پھر ایک دن میں نے اس سے دیکھا، میرے لائف کی پہلی گھوسٹ سائٹنگ، یعنی پہلا بھوت۔ میں کچن سے لاؤنج کی طرف جا رہا تھا کہ میرے سائڈ ویژن میں ایک عورت کا سایہ گزرا، پنک کپڑوں میں۔ مجھے لگا امی ہوں گی، لیکن جب میں لاؤنج میں گیا تو امی ابو دونوں وہاں بیٹھے تھے۔ میرا جسم سن ہو گیا، اور اس رات کے بعد چیزیں اور ورسٹ ہوتی گئیں۔ میں انسومنیا کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے راتوں میں نیند نہیں آتی تھی۔ گھر کے کچھ کونے ایسے تھے جہاں جاتے ہی جسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ کھلونے بنا بیٹری کے آوازیں نکالتے، ٹی وی پلگ نکالنے کے باوجود آن ہو جاتا، اور سب سے خوفناک، رات کو بستر پر کسی چیز کا چلنا یا رینگنا محسوس ہوتا۔ میٹریس دب جاتا جیسے کوئی ساتھ لیٹ گیا ہو۔ میں ڈر کے مارے اپنی الماری کو لاک کرتا تھا، اس کے آگے کوئی چیز رکھ دیتا تھا کہ وہ کھلے نہ، لیکن وہ خود کھل جاتی تھی۔ پھر ایک رات وہ ہوا جو میری زندگی بدل گیا۔ میں بیسمنٹ میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا، اور میری چھوٹی سی پیٹ ڈاگ میرے سینے پر لیٹی تھی۔ اچانک وہ گراؤل کرنے لگی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، پھر وہ پیچھے ہٹ گئی جیسے کسی نے اسے دھمکا دیا ہو، اور ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اور اس کے بعد مجھے کسی نے زور سے صوفہ میں دبا دیا۔ میرے ہاتھ پیر ہل نہیں رہے تھے، جسم سن ہو گیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری روح جسم سے نکل رہی ہو، اور سب سے خوفناک بات، اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی فرینڈلی اسپرٹ نہیں تھا، یہ ایک شیطانی چیز تھی، نفرت سے بھری ہوئی، ایسی نفرت جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی اس کا دباؤ مجھ پر کم ہوا، میں کسی طرح اس سے پیچھا چھڑا کر بھاگا، اور بھاگتا ہوا سیدھا اپنے موم اینڈ ڈیڈ کے کمرے میں گیا اور انہیں جگایا، لیکن ان میں سے کوئی نہیں جاگا۔ میں بھاگ کر چھوٹے بھائی کے روم میں گیا، اسے ہلایا جلایا، لیکن سب جیسے بے ہوش ہو گئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ اور پھر وہی چیز دوبارہ میرے اوپر حاوی ہو گئی۔ اس وقت مجھے صرف ایک چیز یاد آئی، اللہ کا نام۔ میں پوری طاقت سے بولا، یا اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے۔ اور یقین کریں سب کچھ رک گیا۔ اس دن کے بعد میں بہت ڈر گیا تھا، اور میں نے فوراً یہ بات اپنے پیرنٹس سے شیئر کی، اور انہوں نے اس ویجی بورڈ کو چلانے کا سوچا۔ میں اس بات سے اتنا ڈر گیا تھا کہ میں ان کے ساتھ اسے چلانے بھی نہیں گیا۔ لیکن یہ بات بہت سالوں بعد مجھے میری موم نے بتائی کہ وہ ویجی بورڈ لاکھ کوشش کے باوجود چل ہی نہیں رہا تھا، اور تنگ آ کر انہوں نے اسے گاربیج میں پھینک دیا تھا۔ لیکن کسی طرح ہمیں اس سے چھٹکارا مل گیا۔ وہ جو بھی چیز تھی شاید اس ویجی بورڈ سے ہی اٹیچ تھی۔ آج 15 سال گزر گئے ہیں، وہ چیز شکر ہے کبھی واپس نہیں آئی۔ میں سمجھ چکا ہوں
کہ یہ سب میری بیوقوفی تھی. جنات گیم نہیں ہوتے اور ہر پیرانارمل ایکٹیویٹی فرینڈلی اسپرٹ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں صرف دھوکہ ہوتی ہیں آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور پھر موقع ملتے ہی وہ آپ کو اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی کبھی ان چیزوں کو مذاق سمجھتے ہوں تو میری کہانی کو یاد رکھیے گا، کیونکہ جب بھی آپ ان چیزوں سے رابطہ کرتے ہیں تو ایک دروازہ یا ڈور وے کھول دیتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ دروازہ بند بھی ہو جائے. میں اور میری وائف اکثر ٹریکنگ اور ٹریل واکنگ کے لیے جایا کرتے تھے، چھٹیوں میں یا ویکینڈز پر. شہر کی بھاگ دوڑ سے دور پہاڑوں کی خاموشی ہمیں سکون دیتی تھی. یہ واقعہ بھی ایک ایسے ہی صبح کا ہے، لیکن یہ صبح میری زندگی کی سب سے عجیب اور خوف سے بھری صبح بن گئی. یہ بات ہے ناردرن ایریاز کی، اسلام آباد سے کافی دور، ایک ایسی جگہ جہاں سگنل بھی مشکل سے آتے ہیں. صبح تقریباً 8 بجے ہم ٹریل ہیڈ پر پہنچے. موسم ٹھنڈا تھا، ہوا تیز چل رہی تھی اور چاروں طرف گھنا جنگل تھا. ٹریل بہت زیادہ سٹیپ تھا، اتنا کہ کئی جگہ ہمیں رک رک کر آگے بڑھنا پڑتا تھا. ہم تقریباً آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ اترائی پر ہمیں ایک اکیلی عورت نظر آئی. اس کی عمر شاید 65 یا 70 ہوگی، لیکن جو چیز سب سے زیادہ عجیب تھی وہ اس کا لباس تھی. وہ پوری کی پوری سفید رنگ میں تھی، سفید ہائیکنگ پینٹس، سفید جیکٹ، سفید ٹوپی، حتیٰ کہ اس کا بیک پیک اور ایک ہاتھ میں ہائیکنگ سٹک بھی سفید رنگ کی تھی. پہلے تو مجھے لگا شاید کوئی فورن ٹورسٹ ہوگی. ہم نے اسے سلام کیا، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں، کوئی جواب نہیں دیا. ہم تیزی سے واک کر رہے تھے، اس لیے زیادہ رکے نہیں اور آگے بڑھ گئے. تقریباً 30 منٹ بعد جب ہم کافی اوپر چڑھ چکے تھے اور ٹریل ایک پرانی جنگل روڈ میں بدل چکا تھا، جہاں جھاڑیاں اور جنگلی پودے اتنے گھنے تھے کہ آگے جانا مشکل ہو رہا تھا، اچانک میری نظر دوبارہ ایک شکل پر پڑی. وہی عورت، وہی سفید لباس، وہی پوسچر. میرے قدم ایک دم رک گئے، میرا دل تیز دھڑکنے لگا. میری وائف نے بھی مجھے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، یہ وہی ہے نا؟ اس وقت بھی دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا. ہم نے اس ٹریل پر صرف ایک ہی راستہ لیا تھا، کوئی شارٹ کٹ، کوئی اور ٹرن نہیں تھا. ہم خود مشکل سے یہاں تک پہنچے تھے، تو یہ بزرگ عورت ہم سے پہلے یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ ہمیں کافی حیرت ہوئی اور ہم تھوڑا بہت خوفزدہ بھی تھے. ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھ گئے. لیکن آگے جا کر روڈ بالکل بند ہو گئی تو ہم نے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا. واپس آتے ہوئے ہم اس عورت کے بالکل پاس سے گزرے. اس دفعہ اس نے دھیمی ٹھنڈی آواز میں کہا، لگتا ہے راستہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. اس کی آواز نارمل تھی، لیکن اس کے الفاظ میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے وہ ہم سے نہیں بلکہ اس جنگل سے بات کر رہی ہو. ہم بنا کچھ کہے واپس چل پڑے، لیکن جیسے جیسے ہم نیچے اترتے گئے میرے ذہن میں ایک ہی سوال گھومتا رہا. اگر یہ وہی عورت تھی تو اتنی جلدی ہم سے آگے کیسے پہنچی؟ اور اگر یہ کوئی اور تھی تو پھر پہلے والی کہاں گئی؟ ہم نے پورا ٹریل واپس طے کیا، نیچے تک آئے، لیکن اس سفید لباس والی عورت کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ آگے نہ پیچھے نہ کسی موڑ پر، صرف جنگل کی خاموشی. اس دن کے بعد جب بھی میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے بزرگ لوگوں کی بات یاد آتی ہے کہ پہاڑوں، جنگلوں اور سنسان راستوں پر سب ملنے والے انسان نہیں ہوتے. کچھ چیزیں ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ بھٹکانے کے لیے، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے. آج تک مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ عورت انسان تھی یا پھر انسانی شکل میں کوئی اور چیز تھی.
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین بائے بائے۔